बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। ट्रंप ने इसराइल का शिकंजा कस दिया है। अमेरिका और इसराइल आपस में दस्तो गलेबा हो चुके हैं। तुर्की ईरान भाई भाई बन चुके हैं। तुर्की ईरान की मदद जारी रखेगा। ईरान और तुर्की मिलकर इसराइल का रास्ता रोक कर दिखाएंगे। और इसराइल से लाखों यहूदी 2.5 सालों के अंदर वापस यूरोप और दीगर मुल्कों में जा चुके हैं। इसराइल को जंगों की वजह से 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसराइल पर 350 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा भी चढ़ चुका है। और ईरान में 3000 से ज्यादा इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस पकड़े गए हैं। और इसराइल के अंदर ईरानी जासूसों को सजाएं दी जा रही हैं। एक इसराइली यहूदी को जो ईरान का जासूस था उसे 8 साल सजा सुना दी गई है। और लबनान की जंग बंद नहीं होगी, जो चाहे अमेरिका कर ले, लबनान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइल के मुतशद्दिद वजीर बिफर गए हैं। और फिर पाकिस्तान के दौरे पर आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पहुंच रहे हैं। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख के सबसे बड़े नए मुआहदे भी होने जा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाई चल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल का शिकंजा कस दिया है। आप ये खबर देखें जो मेरे सामने इसराइल के मशहूर मीडिया इजराइल हायोम की रिपोर्ट है। इजराइल हायोम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लबनान की वजह से अमेरिका और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। इसराइल से मुतालबा अमेरिका ने किया है कि लबनान से इसराइल अपनी फौजें निकाले। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक कान इसराइल की न्यूज़ एजेंसी है, उसने बताया कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त तरीन वार्निंग जारी की है कि लबनान से फौजें निकाल लो, हमारे मुकाबले में खड़े मत हो, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह से इजराइल हायोम ने लिखा कि ट्रंप की हुकूमत के कई लोग इसराइल के मुखालिफ हो चुके हैं और इसराइल अमेरिका में तन्हाई महसूस कर रहा है। यहां तक कि ट्रंप की पार्टी के कई लोग भी ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं, इस वजह से कि वो इसराइल की मुखालफत क्यों कर रहा है। इजराइल हायोम के अलावा अमेरिका का सबसे मशहूर तरीन मीडिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देख लें, जिसमें लिखा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, ये दोनों एंटी इजराइल ग्रुप्स के साथ खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में है। यानी अमेरिका के अंदर वो लोग जो इसराइल मुखालिफ राय रखते हैं, ट्रंप और अमेरिकी नायब सदर दोनों एंटी इजराइल जो ग्रुप्स हैं अमेरिका में, उनकी खुशनुदी के लिए इसराइल से लड़ाई मोल ले रहे हैं। सादा लफ्जों में वोट लेना जरूरी है। अमेरिका का नायब सदर जेडी वेंस से वो अमेरिका में अगला इलेक्शन जीतकर सदर बनना चाहता है, इस वजह से वो इसराइल की मुखालफत कर रहा है। और अमेरिका के अंदर जो टकर कार्लसन जैसे सहाफ़ी हैं और दीगर जो एंटी इजराइल लॉबिंग ग्रुप्स हैं, यानी जो मुखालिफिन हैं इसराइल के अमेरिका में, उनकी कुर्बतें हासिल कर रहे हैं ट्रंप और नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस। और इसी वजह से इसराइल की सख्त तरीन मुखालफत ट्रंप भी कर रहा है। ट्रंप ने कई मरतबा कहा है कि अगर मैं ना होता तो इसराइल मिट चुका होता, अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल एक दिन भी जिंदा ना रह सकता। और ट्रंप तो यह भी कह चुका है कि अगर मैं ना होता तो आज नेतन्याहू जेल में सजा भुगत रहा होता। तो यूं अमेरिका और इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाई है। और एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के साथ जो डील है, लबनान से फौजें निकालने का जो हुक्म है ट्रंप का, यह बहुत बड़ा फेलियर है, यह बहुत बड़ा ट्रैप है। इसराइल का साबिक वजीर आजम और मुस्तकबिल का मुतवक्किल वजीर आजम नफ्ताली बेनेट है, उसने अपने अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी जिसमें कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि लबनान में हमारे फौजी यानी इसराइली फौजी अपनी दूरबीन से, अपनी आंखों से लबनान में हिजबुल्लाह दहशतगर्द ग्रुप के जंगजुओं को देखते हैं। उनके कंधों पर जो शोल्डर्स फायर वाले जो मिसाइल हैं वो देखते हैं और उनकी गैदरिंग देखते हैं, लेकिन इसराइल के फौजियों को इजाजत नहीं कि वो लबनानी हिजबुल्लाह दहशतगर्द ग्रुप को मार सकें। नफ्ताली बेनेट ने कहा कि इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू और इसराइल का वजीर दिफा इजराइल काद से दोनों झूठ बोल रहे हैं कि लबनान से फौजें नहीं निकालेंगे, लबनान में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हालांकि नेतन्याहू अब सरेंडर कर चुका है और इसराइल की जो फौज लबनान में है उनके हाथ बंध चुके हैं। यह नफ्ताली बेनेट ने शदीद तनकीद की है इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और उसकी हुकूमत पर। और इसराइल के अंदर मुसलसल ये राय आमा बन चुकी है और एहतजाज हो रहा है कि नेतन्याहू इस्तीफा दो, घर जाओ। लेकिन दूसरी तरफ आज एक खबर सामने आती है, समोट्रिच इसराइल का मुतशद्दिद सहयूनी वजीर खजाना है, उसने कहा कि लबनान से फौजें नहीं निकालेंगे, हमें ट्रंप नहीं रोक सकता कि हम लबनान में फौजें ना रखें। लबनान में इसराइल की फौजें बाहर सूरत मौजूद रहेंगी, उन्हें वहां से नहीं निकलने दिया जाएगा। इसराइल का एक और मुतशद्दिद वजीर है कौमी सलामती का बिन गवीर, उसने आज फिर ताज़ा बयान में कहा है कि सारे लबनान के लोग वो हिजबुल्लाह के लोग हैं, हिजबुल्लाह दहशतगर्द ग्रोह है, लिहाजा लबनान की हुकूमत में भी हिजबुल्लाह के लोग हैं, हम उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे
اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور لبنان سے اسرائیلی فوجیں نہیں نکلیں گی۔ سادہ لفظوں میں اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، ان کے درمیان شدید لڑائی اور جھڑپیں چل رہی ہیں، آپس میں یہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے، بلومبرگ امریکی میڈیا ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جنگوں کی وجہ سے اسرائیل کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جنگوں نے اسرائیل کا بٹھا بٹھا دیا ہے، اسرائیل کی سٹاک مارکیٹ مسلسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، اسرائیل کی کرنسی میں شدید گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، اسرائیل پر بیرونی قرضوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً اسرائیل پر جو قرضے ہیں وہ اسرائیل کی کل جی ڈی پی کا 70% سے زائد ہو چکے ہیں۔ دنیا میں جس ملک کے اوپر قرضے اس کی کل آمدنی سے، کل سالانہ جی ڈی پی سے 70% یا 80% کے قریب ہو جائیں تو وہ ملک دیوالیہ ہوتا ہے۔ 370 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ اسرائیل پر چڑھ چکا ہے، اور اسرائیل نے جنگوں کی وجہ سے مسلسل بجٹ خسارہ بھی دیکھ رہا ہے، یعنی اسرائیل قرضے لے کر اپنے جنگی اخراجات پورے کر رہا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق پہلے اسرائیل کا فوجی بجٹ تھا 30 ارب ڈالر کے قریب، لیکن پچھلے 2.5 سالوں میں غزہ، لبنان، یمن، شام اور ایران کی جنگوں کی وجہ سے اسرائیل کا فوجی بجٹ 60 سے 70 ارب ڈالر کے درمیان پہنچ چکا ہے۔ تو یوں اسرائیل معاشی طور پر جنگوں کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ بلومبرگ امریکی میڈیا نے آج اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے معاریف کی، اسرائیلی میڈیا ہے معاریف، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جتنے یہودی اسرائیل چھوڑ کر گئے ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں اتنی تعداد میں یہودی اسرائیل سے نہیں بھاگے جتنے کہ پچھلے 2.5 سالوں میں جا چکے ہیں۔ جو امیگریشن ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ملک چھوڑنے والے جو اسرائیل کے ٹاپ لوگ ہیں، یعنی جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ماہر لوگ ہیں، وہ بھی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عالیہ پروگرام اسرائیل میں چلتا ہے کہ باہر بسنے والے یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر آباد کیا جائے۔ تو معاریف نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ عالیہ پروگرام بہت محدود ہو گیا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اب اسرائیل آ کر رہنا پسند کرتے ہیں، ورنہ اسرائیل چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اسرائیل کی آبادی کو تو زیادہ تر لوگ یورپ سے آئے ہوئے ہیں یا دیگر ملکوں سے آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ معاشی بدحالی کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے، مسلسل بدسکونی کی وجہ سے اسرائیل چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ معاریف نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسرائیل کا جو جی ڈی پی کا 9% ہے، جی ہاں، اسرائیل کی جو کل آمدنی ہے سالانہ، اس کا 9% سے زائد جنگوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ تقریباً اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 640 ارب ڈالر سے زائد کی ان کی کل جی ڈی پی ہے، جس میں سے 65 ارب ڈالر 65 بلین ڈالر سے زائد کی جو رقم ہے وہ اسرائیل جنگوں پر، دفاع پر خرچ کر رہا ہے۔ تو بہت بڑا نقصان اسرائیل کو لبنان کی جنگ کی وجہ سے، یمن، غزہ، شام اور اسی طرح سے ایران کی جنگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اربوں ڈالر برباد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے جو لبنان پر بمباری کی ہے اس کی وجہ سے لبنان کی جو کل عمارتیں تباہ ہوئی ہیں وہ 1.5 ارب ڈالر سے زائد کی ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں اسرائیل نے لبنان جیسے کمزور ملک کی 1.5 ارب ڈالر کی عمارتیں تباہ کر دی ہیں۔ اتنا بھاری نقصان کیا ہے۔ اب یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ اگرچہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے دباؤ پر لبنان کی جنگ تو رکوا دی ہے، لیکن ابھی بھی اسرائیل وزید ہے کہ ہم لبنان سے نہیں نکلیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جو ایک طرح سے بدماشی ہے وہ چلتی رہے گی، اور وہاں کے لوگ اسی طرح سے مسائل فیس کرتے رہیں گے۔ بہرحال آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں، امریکہ ان وعدوں کو پورا کرے۔ ہم آگے تبھی بڑھیں گے جب امریکہ اپنی کمٹمنٹ پر عمل کرے گا۔ اگر امریکہ اپنے وعدے پورے نہیں کرے گا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے وزٹ سے پہلے کہا کہ اب خطے میں جو صہیونیوں کے تخریب کاری کے منصوبے تھے وہ ختم کریں گے، اور اب نیا دور شروع ہوگا، امن اور سلامتی کا دور ہوگا۔ ہم عربوں کے ساتھ اور خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، اور ایران پر پابندیاں ختم ہونے سے ایران تیزی سے ترقی کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے وزٹ پر جا رہے ہیں، جہاں پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخ کے بڑے معاہدوں کا امکان ہے۔ مستقبل میں پاکستان اور ایران اپنے گیس پائپ لائن منصوبے کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور ایران نے پاکستان کی گوادر پورٹ اور دیگر بندرگاہوں سے تجارتی لین دین بھی شروع کر رکھا ہے۔ ویسے ایران کی اپنی بندرگاہیں بھی اب کھل چکی ہیں، لیکن پاکستان کی گوادر پورٹ ایران کے لیے بہت شارٹ پڑتی ہے۔ تو یوں پاکستان اور ایران کے درمیان اس جنگ کے خاتمے سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ بہت بڑے ماہرین بھی اس حوالے سے خبردار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ اسرائیل اسی وجہ سے چیخو پکار کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے آج ترک صدر رجب طیب اردوان سے فون پر بات کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے خود فون کیا ہے ایرانی صدر کو، مبارکباد دی ہے کامیابی پر، اور مبارکباد دی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یہ کہا کہ ترکی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بطور بھائی اور پڑوسی ملک ہونے کی حیثیت سے، اور ہم آپ کا جیسے جنگ میں تعاون کرتے رہے ایسے آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایران مشکلات سے نکل جائے گا،
اردگان نے یہ بھی کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے جو ایکسپینشن پلان ہے، یعنی گریٹر اسرائیل کے جو منصوبے ہیں، ان کو روکا جائے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ اب ایران مشرق وسطیٰ کے تمام ریجنل الائز کے ساتھ مل کر، اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کا راستہ روکے گا، اور ترکی ایران میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، ایران کی مشکلات حل کرنے کے لیے اپنی ٹیکنالوجی اور مدد دینے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ترکی جیسا بڑا بھائی اور پڑوسی طاقتور ملک نہ ہوتا تو آج شاید ہمارے لیے بہت مشکلات ہوتی۔ ہم آپ کا جنگ کے دوران دیا گیا احسان کبھی نہیں بلائیں گے، اور ترکی کی طرف سے جو ایران کی مدد کی گئی جنگ کے وقت میں، بارڈر کھول کر اور ایران میں غذائی اجناس اور مختلف طرح کی چیزیں بھیج کر، یہ تعاون ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، ترکی اور ایران قریب ہو رہے ہیں، ایران اور پاکستان میں تعلقات بڑھ رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی بڑھ رہی ہے، ایران اور عربوں کے درمیان بھی تعلقات تیزی سے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اس حوالے سے بے حد پریشان ہے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ہنگامی وزٹ پر گلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، کویت، بحرین، قطر اور اسی طرح سے UAE وغیرہ کا دورہ کریں گے، اور ایران میں جو عربوں کی سرمایہ کاری ہے اس حوالے سے اعتماد میں لیں گے کہ ہمیں ایران میں سرمایہ کاری کیوں کرنی ہے، ایران کے ساتھ معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ اسرائیل بے حد پریشان ہے کہ ایران کو تو لڑانا تھا عربوں سے، اور عربوں کو ایران سے لڑانا تھا، لیکن یہ تو ان کے درمیان دوستی ہو رہی ہے، اربوں ڈالر کی ڈیلز ہو رہی ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے اندر شدید تنقید ہو رہی ہے نیتن یاہو پر کہ تم نے جو جنگ چھیڑی تھی وہ تمہارے گلے پڑ گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے، آج اسرائیل کے اندر ایک جاسوس کو 8.5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ حیفا اسرائیل کا مشہور شہر ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والا ایک اسرائیلی یہودی تھا جو جنگ کے دوران ایران کے لیے جاسوسی کرتا رہا، پیسوں کی خاطر اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، 8 سال سے زائد سزا سنائی گئی ہے۔ 1000 سے 2000 کے درمیان اسرائیل میں ایسے جاسوس ایجنٹس پکڑے گئے جو ایران کے لیے کام کر رہے تھے پیسے لے کر، یہاں تک کہ ایران نے اسرائیلی ایئر فورس کے جو ٹیکنیکل ماہر انجینئرز تھے ان کو اپنا جاسوس بنا لیا، اور اسی طرح سے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم چلانے والے جو ریزرو فوجی تھے ان کو بھی ایران نے خرید لیا تھا۔ تو جیسے اسرائیل میں ایرانی جاسوس پکڑے گئے ہیں، ایسے ہی ایران میں اسرائیلی جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ آج کی اسرائیل ہائیوم کی رپورٹ ہے کہ 3000 سے زائد جاسوس موساد ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایران میں پکڑے گئے ہیں، یا جن پر شبہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 1100 کو تو مقدمات پہ سزا سنا دی گئی ہے، اور بہت سے لوگوں کی تو جائیدادیں بھی قبضہ کر لی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران میں 30,000 سے زائد جاسوس اسرائیل نے بھرتی کیے تھے جن کو ایران نے پکڑ لیا، اور یہ جو 40 دن کی جنگ تھی ابھی ریسنٹلی، اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کی موساد ایجنسی کو ہوا، کیونکہ جو منصوبے بنائے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ پہلے جو 2 راؤنڈ ہوئے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے، یعنی جیسے پچھلے سال 12 دن کی جنگ تھی، اس میں ایران کو بڑا نقصان ہوا جاسوسوں کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ مختلف جو کاروائیاں ہوتی رہیں، جیسے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ تھا، اس کے جواب میں جو کارروائی ہوئی تھی، اور باقی جو کاروائیاں، تو اس میں موساد ایجنسی کے جو ایجنٹس ہیں وہ کافی ایکٹیو رہے۔ لیکن یہ جو 40 دن کی جنگ تھی، اس میں ایران نے بہت زیادہ کاروائیاں کی، اور ایران کے اندر جو اسرائیل کے جاسوس تھے موساد ایجنسی کے، ان کو پکڑا اور ان کو سزائیں دی۔ ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، آج کی بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کو فی الحال ایران میں انسپیکشن کے لیے آنے نہیں دیا جائے گا۔ جی ہاں، جو عالمی جوہری توانائی ایجنسی ہے اس کو ایران میں جوہری سائٹس کی انسپیکشن اور تفتیش کے لیے تب تک نہیں آنے دیا جائے گا جب تک کہ ایران اور امریکہ میں جوہری معاہدہ حتمی فائنل مرحلے میں داخل نہ ہو جائے یا ڈیل فائنل نہ ہو جائے۔ یہ ایران کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے، اور امریکی نائب صدر JD وینس نے کل یہ کہا تھا کہ ایران نے جوہری توانائی ایجنسی کے جو تفتیش کار ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ایران نے ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک پہلے ڈیل فائنل نہ ہو جائے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج بڑا دن ہے، اور ایک کے بعد ایک نئی خوشخبری سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل نے بھی اب گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ جی ہاں، تازہ ترین بڑی خبر ہے کہ لبنان پر اسرائیل نے حملے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی دباؤ کے بعد اور ایران کی پرزور دھمکیوں کے بعد اب لبنان پر اسرائیل حملے نہیں کرے گا، اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے لبنان کی جنگ میں 2.5 مہینوں میں تقریباً 4000 سے زائد لوگ مارے گئے، جبکہ 12000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اور سینکڑوں عمارتیں نہیں ہزاروں عمارتیں اسرائیل نے تباہ کر دیں۔ تو اسرائیل لبنان پر مکمل قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کا متشدد وزیر بن گبیر تو پورے لبنان کو جلانے کا بیان بھی دے چکا ہے۔ لیکن ایران نے کہا کہ اگر امریکہ لبنان پر اسرائیل کے حملے بند نہیں کروائے گا تو پھر ایران کی طرف سے کوئی جنگ بندی نہیں ہے، پھر ایران آبنائے ہرمز نہیں کھولے گا، یہاں تک کہ امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو بھی آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو ایران کی دھمکیاں کام کر گئی ہیں، ایران کا دباؤ پریشر کام کر گیا ہے، اور اب امریکہ نے اسرائیل کو نتھ ڈال دی ہے، یعنی لگام ڈال دی ہے کہ تم اب لبنان پر حملہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ سوال ٹرمپ سے تازہ ترین صحافیوں کی طرف سے ہوا ہے، جب ٹرمپ صحافیوں کے سامنے گفتگو کر رہا تھا کہ نیتن یاہو تو کہتا ہے کہ میں لبنان سے فوجیں نہیں نکالوں گا،
اور لبنان میں کارروائیاں جاری رکھوں گا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی شرط لبنان میں جنگ کو روکنے کی پوری کر دی گئی ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ میں پرابلمز سالو کروانے والا شخص ہوں، تو نیتن یاہو کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ میں حل کر دوں گا، لبنان کی جنگ ختم ہے۔ اب تازہ ترین خبر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ کی سربراہی میں واشنگٹن کے اندر ایران اور اسرائیل اور لبنان کے بیچ مذاکرات کا 5واں راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ اس تھرسڈے کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا 5واں راؤنڈ ہوگا، جس میں اسرائیل لبنان پر حملوں کو مزید نہیں بڑھائے گا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی بقا کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ نیتن یاہو نے تازہ بیان میں کہا کہ ہم لبنان میں اپنی فوجیں تو برقرار رکھیں گے، البتہ حملے نہیں کریں گے، جب ضروری ہوا تو حملے کریں گے، یعنی فوجیں نہیں نکالیں گے۔ ابتدائی طور پر اسرائیل نے لبنان پر صرف حملے بند کر دیے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اسرائیل کو لبنان سے نکلنا بھی ہوگا۔ ظاہر ہے جب اسرائیل لبنان سے نہیں نکلے گا تو امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اب ناظرین کرام، ایران کی جنگ نے اسرائیل کو ایسی مار ماری ہے کہ تاریخ میں کبھی شاید اسرائیل کو ایسی شکست نہ ہوئی ہو۔ یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ خود اسرائیل کا میڈیا کر رہا ہے۔ آپ آج کی یہ خبر دیکھ لیں، تمام اسرائیل کے میڈیا پر یہ خبر نشر ہوتی ہے، عرب دنیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ یہ بات اسرائیل کے اکثریتی شہری کہتے ہیں۔ 95% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو امریکہ نے امن معاہدہ کیا ہے یہ اسرائیل کی بہت بڑی ہار ہے اور ایران کی بہت بڑی جیت ہے، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کا جو بڑا ہدف تھا ایران میں حکومت اور نظام کو بدلنا اور اپنے حامیوں کو حکومت دلوانا اور وہاں نیوکلیر پروگرام اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنا، یہ تمام گولز، یہ تمام اہداف پورے نہیں ہوئے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کو نہیں ہرا سکے ہیں، اور اسرائیل تو بالخصوص ایران کے سامنے ہار چکا ہے اور ایران یہ جنگ جیت چکا ہے۔ یہ بات اسرائیل کے اندر سے اکثر اسرائیلی کہہ رہے ہیں، جو کہ آج اسرائیلی میڈیا پر نشر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دی یروشلم پوسٹ حکومت کا قدیم ترجمان میڈیا ہے، اس نے آج اپنے اداریے میں ایڈیٹوریل میں لکھا کہ تنازع کی قیمت ہوتی ہے، جنگ کی قیمت ہوتی ہے۔ ایران مذاکرات کے بعد مزید طاقتور ہو چکا ہے اور اسرائیل پوری دنیا میں نہ صرف بے نقاب ہوا ہے بلکہ کمزور بھی ہو چکا ہے۔ یہ اسرائیل کے حکومت کے ترجمان میڈیا کا اداریہ ہے، یعنی اس کا آج کا یہ ایک طرح سے آرٹیکل ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایران مضبوط ہو چکا ہے، اسرائیل کمزور ہو چکا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور یہ خبر بھی اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوتی ہے، معروف اسرائیلی میڈیا ہے، اس کے اوپر یہ رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ اسرائیل کی اکثریتی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ لبنان میں، شام میں اور غزہ میں اسرائیل کو بفر زون، سیکیورٹی زون قائم رکھنے چاہیے تاکہ 7 اکتوبر جیسا واقعہ پھر نہ ہو سکے۔ اسرائیل کا اپنی فوجیں شام سے، غزہ سے، لبنان سے نکالنا یہ اسرائیل کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، اس لیے اسرائیل فوجیں نہ نکالے۔ یہ اسرائیل کے معروف میڈیا کی رپورٹ ہے۔ دوسری طرف سے کہا، آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے گفتگو کی ہے، جس میں کہا کہ ہم نے ایران کے ساتھ 2 چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ ایران کے ساتھ جو ہماری بات چیت اور ڈیل ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، ان میں ہمیں 2 چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک تو ایران نے آبنائے ہرمز اوپن کر دیا ہے، اب وہاں سے تیل دھڑا دھڑ گزر رہا ہے، مارکیٹ میں تیل آ چکا ہے اور تیل کی قیمتیں نیچے جا چکی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ فائدہ ملا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایران اب ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ جی ہاں، ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، یہ ہمارا دوسرا فائدہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ جو اثاثے ایران کے منجمد تھے جن کو ہم بحال کر رہے ہیں، ان اثاثوں سے ایران خوراک خریدے گا اور ہم سے بھی اجناس خریدے گا۔ جی ہاں، امریکہ نے جو اثاثے ایران کے بحال کیے ہیں، اب اس پر ٹرمپ وضاحتیں دے رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ سے سوال ہو رہا ہے کہ تم تو اوباما کو گالیاں دیتے تھے کہ اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر دیے اور تم خود بھی تو ایران کو اربوں ڈالر کے اثاثے بحال کر کے دے رہے ہو، تو یہ تمہاری طرف سے ایران کو پیسے دینا ہے جس سے ایران ملٹری ویپنز بنائے گا، میزائل بنائے گا اور طاقتور ہوگا۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ایران میزائل وغیرہ نہیں بنائے گا ان پیسوں سے، بلکہ وہ ان سے خوراک خریدے گا، کیونکہ ایران کے اندر جو 9 کروڑ لوگ ہیں ان کو خوراک بھی تو دینی ہے، اور امریکہ سے ایران خوراک خریدے گا ان پیسوں کے بدلے میں۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو ہے۔ اور یہ بھی کہا امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے کہ اگر ایران ہمارا احترام کرے گا تو پھر ہم بھی ایران کا احترام کریں گے، ہمارے پھر ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہم ایران کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا احترام کرتا ہے۔ یہ ٹرمپ کی گفتگو تھی آج صحافیوں کے سامنے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم گزشتہ سال مڈ نائٹ ہیمر آپریشن نہ کرتے، جس میں ایران کے نیوکلیر پلانٹس پر، نیوکلیر سائٹس پر امریکہ نے B-2 بمبار جہازوں سے بمباری کی تھی،
تو ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے کہا کہ اگر ہم وہ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن نہ کرتے تو آج اسرائیل دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہوتا، اور آج مشرق وسطیٰ کا زیادہ تر حصہ دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا، کیونکہ ایران صرف 2 ہفتوں کی دوری پر تھا ایٹم بم بنانے سے۔ ایران 2 ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا تھا اور وہ ایٹم بم استعمال کر کے اسرائیل کو بھی مٹا سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے بڑی فتح حاصل کی کہ ایران کو قائل کر لیا اور ایران سے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت واپس لے لی ہے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ ٹرمپ کا صرف سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ ہے اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کو ایک طرح سے چپ اور خاموش کرانے کی کوشش ہے، ورنہ ایران نہ صرف 2 ہفتوں کے دوری پر ایٹم بم بنانے کے اس وقت دور تھا اور نہ ہی اب ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا لیتا پھر وہ اسرائیل پر ایٹم بم مار دیتا، یہ بات محض مفروضہ ہے، فرضی بات ہے، کیونکہ دنیا میں آج تک جس کے پاس بھی ایٹم بم ہے وہ مارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو صرف اپنے لیے ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ایٹم بم جو ہوتا ہے وہ بنایا کس لیے جاتا ہے کہ کوئی ملک آپ پر حملہ نہ کرے، کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے سے پہلے ڈرے۔ تو ایٹم بم مارنے اور تباہی مچانے کے لیے نہیں آج کے دور میں بنایا گیا ہے، بلکہ وہ ڈیٹرنس کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہرحال اب ایک اور بڑی خبر آپ سن لیں۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر کالیباف، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں لیڈنگ رول پلے کیا ہے، انہوں نے جہاز کے اندر ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ مذاکرات ہم نے درمیان میں اس وقت چھوڑ دیے تھے جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹرمپ نے ایران کو پھر دھمکی دی ہے۔ تو ہم نے امریکہ کے نائب صدر JD وینس کو کہا کہ اگر ٹرمپ اسی طرح سے دھمکیاں دے گا تو پھر ہم آپ سے مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نے JD وینس امریکی نائب صدر کو بتایا کہ جو 14 نکاتی مفاہمتی معاہدہ ہوا ہے ابتدائی طور پر ایران اور امریکہ میں، اس میں جو شک نمبر 1 ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دی جائیں گی۔ جب ہم آپ کو دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں تو تمہارا صدر دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ تو اس کے بعد ہم نے واک آؤٹ کیا تھا۔ پھر پاکستان اور قطر نے اس مذاکرات کا مشترکہ جو بیان ہے وہ جاری کیا تھا، اور یہ بھی کہا باقر کالیباف نے کہ ہمارے اصول ہیں۔ ہم نے ثالثی کرنے والے قطر اور پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم امریکیوں کے ساتھ مشترکہ گروپ فوٹو نہیں لیں گے، ہم ان کے ساتھ ایک فریم کے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں یعنی ایران میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں، اور وہ مذاکرات میں بھی فوجی نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فوج میدان جنگ میں لڑتی ہے ایسے ہی مذاکرات میں لڑا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور فیلڈ ہے اور میدان جنگ اور فیلڈ ہے، لیکن ہم اپنی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ایران کے حقوق ان مذاکرات کے ذریعے سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور بڑا بیان دیا باقر کالیباف نے وہ یہ تھا کہ آبنائے ہرمز پر اب ایران کا مکمل کنٹرول ہوگا، ایران ہی نئے نظام کے تحت آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرے گا۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات کرنے کے بعد وہ واپس پہنچے ہیں، لیکن وہ مسقط پہنچے ہیں، یعنی عمان، سلطنت عمان پہنچے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے نئے نظام کے حوالے سے عمان بھی ایران کے ساتھ ہے، چونکہ ایران اور عمان یہ دونوں آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی ساحلی پٹی ہے جہاں سے آبنائے ہرمز کا روٹ ہے، یعنی ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے۔ تو دونوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم نے نئے نظام کے تحت آبنائے ہرمز کو کس انداز سے کنٹرول کرنا ہے اور کس انداز سے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ جو لڑائی تھی جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو مکمل طور پر فتح کرنا تھا، وہ لڑائی امریکہ اور اسرائیل دونوں ہار چکے ہیں۔ اور یہاں پر ٹرمپ کی ایک اور گفتگو بھی دیکھ لیں کہ ایران کی جنگ میں برطانیہ نے، جرمنی نے، اٹلی نے ہماری مدد نہیں کی ہے۔ ہم نے نیٹو کو کہا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ایران سے لڑو، لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ویسے نیٹو کی ضرورت نہیں تھی، میں تو تجسس کے طور پر دیکھ رہا تھا کہ مشکل وقت میں کیا نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ اب جب کہ ہم جیت چکے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سیلفیاں بنوانے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو تھی، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کی جنگ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، اور نیٹو اور یورپ نے ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہ دے کر ایک طرح سے امریکہ کی تابوت میں کیل ٹھونکا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر نیٹو اور یورپ ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتے تو پھر ایران ممکن ہے نیٹو کے ساتھ، یورپ کے ساتھ بھی جنگ کرتا اور پھر صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہ ہوتی۔